अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दस्ते यारम तेरा बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने जा रहा है। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। अच्छा, तुम लोगों को मेरी खबर होगी, कोई जासूस छोड़े हुए हैं क्या? नहीं नहीं, वो ज़ीशान से मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो उसने और क्या क्या बताया है? कुछ नहीं, आप बात को टाले नहीं। हुरम ने मैंने ज़ीशान से ये बात महसूस की है कि आप उस जस्टिस की बेटी के गिर्द ज़्यादा नहीं टाइम ज़्यादा गुजार रहे। क्या मतलब, तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं बाज, हुरम भी चला आया। शक नहीं है, यकीन है मुझे। तो तुम लोग मुझे जानते हो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। उसे गवाह करके जो गलती हम सब से हुई है उसका वक़्त का मैं दावा कर रहा हूँ। जब तक इंसानों से माफ़ी ना मांग लूँ, अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। और मैं वही कर रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, मैं उन सब की इसी तरह केयर करता हूँ। क्या तुम नहीं जानते, ये 1000 बच्चे हों या रोड पर चलने वाला कोई लाचार इंसान, क्या इनके साथ ये बर्ताव नहीं करते? इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी तुम लोगों ने ये बात क्यों सोच ली? इसलिए कि आप हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो कमज़ोर हों। और वो लड़की जस्टिस की बेटी है और अपने बाप के डर से उसे कुछ नहीं बताती। जस्टिस ने यूनिवर्सिटी नहीं आने देना, और ये सब किस की वजह से हुआ है? हम जैसे शरीफ लोगों की वजह से। और उसका बाप डर गया है। और एक और बात है, पाशा के कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी झूठ मूठ का दाखिल हो गए हैं। उसे इन सब से भी खतरा है। वो जस्टिस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए वो मोहरा बनाएगा गाजिया जहीर को। और उस रात भी वो मेरी वजह से मुसीबत में फंस गई थी। वो एक लड़की है और उसकी इज्जत भी मुझे उतनी ही अजीज है जितनी मेरे इदारे की। बच्चों की तरह वो बहुत बहादुर है। लेकिन ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि मगर है तो सनफे नाजुक ही ना। अब कुछ और कहना है क्या? और हाँ, एक और बात, जब जब वो किसी मुश्किल में पड़ेगी मैं उसका साथ दूंगा। ये मेरे ज़मीर का बोझ है जो शायद इस तरह कम हो जाए, और अब मैं उसे भी समझा दूंगा। बस इसके अलावा तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर वो इसकी गलत रंग दे बैठी है तो आप भी तब क्या करेंगे? वो जस्टिस तो पहले ही आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है। तुम बेफिक्र हो, बाप न बनो मेरे। जाओ अब सो जाओ। एक तो सारी सारी रात सोने नहीं होता, और दूसरा सुबह उठते ही अच्छा बहू हम चलते हैं, मगर आज लगा कि कुछ जरूर है। फफे कुटनी अम्मा न बनो शान, और तुम्हें बहुत अंदाजा है, बहुत तजर्बा है। इधर आओ ना जरा। बहू अल्लाह हाफिज, मुझे बहुत नींद आ रही है। हा हा हा। खुरम की हंसी ने नहीं रुके नहीं रही थी, और वो दोनों बाहर निकल गए। उनके बाहर जाने के बाद अबसार अलम को सोच में पड़ गए। और हुरम, आज मीटिंग है जमाली और उसके साथियों के साथ, हम दोनों चलेंगे। शान और जीशान यहीं रुकेंगे। न्यू टीचर्स की सिलेक्शन हो चुकी है। वो दोनों अबसार किड्स में सुबह से ही बिजी थे, और जब बच्चे आए थे वो आज कुछ न्यू बर्न थे। कहाँ के थे, किधर से आए थे, किस जुर्म की सजा थे, और किस वजह से? किसी जज्बाती लम्हे की सजा थे, किसी के गुनाह का बोझ था। वो ये सारी बातें सोच रहा था। जो भी थे, अबसार आलम किड्स केयर झूले में आ चुके थे। अबसार आलम हमेशा की तरह आज भी बहुत उदास था, और वो बहुत देर तक इन बच्चों को देखता रहा, और फिर नर्सरी होम भिजवा दिया। खुराक खुद एक राउंड लगाकर 3rd फ्लोर पे मुसलसल बेचैनी में टहल रहे थे। बाऊ, आप उदास ना हुआ करें। आपसे जो भी होता है आप करते हैं, और इसमें तो आपका कोई कसूर नहीं है। आप परेशान ना हो। जीशान ने अबसार आलम को तसल्ली देते हुए कहा। खुरम ने अबसार के कंधे पे हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, पता नहीं कैसे होते हैं ये लोग जो अपने वजूद के हिस्से को अलग करके कैसे फेंक देते हैं। एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करते। बास ये लें, गर्मा गर्म लस्सी और ठंडी ठार चाहे। क्या शान, होश में तो हो तुम? भाऊ, क्या हुआ? कुछ गलत कह दिया मैंने? हाँ जी हाँ हाँ, हमेशा की तरह। क्या मतलब, अब क्या कर दिया मैंने? मासूम ने, तुमने किसी को गर्म कर दिया और लस्सी को गर्म कर दिया और चाय को ठंडा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, गर्म चाय है और लस्सी ठंडी है। क्यों भाऊ, सही कह रहा हूं ना मैं? वो एकदम से हंसा। हाँ शान, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम मुझे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो। भाई, हम तो आपकी खुशी में खुश होते हैं, और जब आप उदास ना हुआ करें, आप ही तो हमारा सब कुछ है। हमारी फैमिली, हमारा दादा, हमारे माई बाप। आप खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। वो बच्चे देखें अभी भी बोलना शुरू किया है। उन्होंने भी वो आपको ही अपना बाप समझते हैं। बोलने से पहले उनका ही नाम लेना सीखते हैं।
شاید شان کی طرح انہیں بھی کبھی نہیں لگے گا کہ وہ کتنے چھوٹے تھے جب آپ کے جھولے میں آئے تھے۔ شان کی آنکھوں میں 2 قطرے گرے تھے اور اس کے کندھوں میں جذب ہو گئے تھے۔ اچھا جذباتی نہیں ہو میری جان، ابصار نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے جلدی سے 2 گرما گرم لسی اور ٹھنڈی ٹھار چائے۔ ہا ہا ہا، وہ ایک دم سے کہہ لگا کر اٹھے۔ خرم بھی روتے ہوئے ہنس دیا اور ابصار عالم کو ہنستے دیکھ کر شان بھی ہنس دیا تھا، اور وہ سب ایسے ہی تھے، ابصار کے ہنسنے پر ہنستے تھے اور اس کے رونے پر روتے تھے۔ کیا کھائیں گے آپ سب احباب؟ تم نے اپنی پسندیدہ جگہ پہ بلایا ہے۔ ابصار عالم، تم ہی جانتے ہو یہاں سب سے بہترین کیا ملتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہی بہترین ہے، آپ بہترین کی تلاش تو کریں۔ اچھا چلو پھر دیکھتے ہیں، لاؤ بھی ذرا مینیو تو چیک کرواؤ۔ جمال الدین عرف جمالی اور فخر الزمان عرف فخری اور ان کے کچھ دوست ایک شاندار ہوٹل میں ابصار عالم کے ساتھ موجود تھے۔ ابصار عالم کو بہت اہم مسئلے پر بات کرنا تھی۔ وہ سب کھانے کا آرڈر دے کر ہلکی پھلکی گپ شپ میں بزی ہو گئے تھے اور پھر وہ اپنے پوائنٹ پہ آیا تھا۔ خرم نے بات کا آغاز کیا تھا۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ یہ میٹنگ بھائی نے کیوں رکھی ہے اور آپ کے ساتھ ہاں کچھ باتیں اڑتی اڑتی پہنچی ہیں میرے پاس، مگر میں ابصار عالم کے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ ابصار عالم اپنے موبائل پہ غازیہ ظہیر کے میسیجز ریڈ کرتے ہوئے اپنے سر کو اوپر کرتے ہوئے ان سب کی جانب باری باری دیکھا اور پھر موبائل پہ آخری میسیج پڑھتے ہوئے اس کے لبوں پہ مسکان آئی اور وہ اسے دباتے ہوئے سیریس ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ زمین خالی پڑی ہے جو کہ ابصار کڈز ہاؤس کے قریب ہے اور میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ کھانا لگ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوئے۔ آپ کو جو مناسب رقم چاہیے ہوگی وہ میں دے دوں گا۔ تمہارے پاس تو خود بہت بڑا کڈ ہاؤس ہے، اس کے علاوہ 200 مربع اراضی کے مالک ہو، اور پھر ہماری چھوٹی سی جگہ کی کیا ضرورت پڑ گی تمہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم وہاں گودام بنا رہے ہیں اور آپ کو وہ جگہ نہیں مل سکتی۔ آپ گودام کہیں بھی بنا سکتے ہیں، لیکن میں وہاں کالج بنانا چاہتا ہوں جس کی وہاں زیادہ ضرورت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے۔ اچھا تو اب تم ہمیں بتاؤ گے کہ کیا کہاں اچھا ہے؟ 1 منٹ، فخری جمالی نے ہاتھ اٹھا کر فخری کو خاموش کروایا۔ دیکھو جمال الدین، تم اچھے سے سمجھ رہے ہو کہ کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس رقبے کی اس وجہ سے ضرورت ہے کوئی، کیونکہ وہ کڈز ہاؤس کے قریب ہے، سمپل سی بات ہے۔ اس کے علاوہ اور کیا؟ ہماری ایک شرط ہے۔ شرط؟ وہ کیا؟ ابصار عالم نے پرسوچ نظروں سے جمالی کو دیکھا۔ ہم تمہیں سوچ کر بتائیں گے کہ کون سی شرط ہے۔ کھانا واقعی اچھا تھا، شکریہ اس کے لیے۔ ہم سب سوچ بچار کر کے تمہیں 2 دن تک جواب دے دیں گے۔ جمالی، شرط اس بار مناسب رکھنا، یہ نہ ہو لاسٹ ٹائم والی شرط مت رکھنا، کیونکہ مجھے وہ اس بار برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ دھمکی لگا رہے ہو یا پھر؟ دھمکی نہیں لگا رہا۔ اس نے خرم کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ خود بھی کھڑا ہوا اور اپنی کیز اٹھائیں اور جھک کر جمالی کے کان کے قریب جا کر سرگوشی میں بولا، وارن کر رہا ہوں، وہ بھی لاسٹ بار۔ اب سب انجوائے کرو، خدا حافظ۔ رائٹس مائی بیچ نیم سمینا کمل۔ جمال الدین اپنا موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا اور پش کر کے کان سے لگاتے ہوئے تھوڑی دور جا کر کھڑا ہوا۔ ظہیر، مجھے تم سے آج ملنا ہے، کام پڑ گیا ہے تجھ سے۔ کیا کام ہے بتاؤ ذرا؟ رات کو فری ہوں اور میں گھر پر ہی ہوں، تم گھر پر ہی آ جاؤ۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ابھی ادھر ہی آتا ہوں، پھر بیٹھ کر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتا ہوا واپس اپنی ٹیبل کے پاس آیا اور سب کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کل بھی جمالی کو ہی کرنا پڑا اور اس کا پیچھا کرو۔ آپ کہاں جاتے ہیں یہ دیکھنا ہے مجھے، اور کیونکہ اب یہ کوئی نئی چال چلے گا اور میں اسی کی ہی چال پہ الٹ دوں گا۔ اوکے بھائی۔ ابصار عالم نے خرم کو مخاطب کیا اور ان سے تھوڑے فاصلے پہ ان کے پیچھے جانے لگے۔ یہ راستہ تو جسٹس کے گھر کو جاتا ہے خرم، اس کا مطلب ہے کہ جسٹس بھی اس سے ملا ہوا ہے۔ کیا پتا بھائی یہ کہیں اور جا رہے ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی۔ ابصار عالم کو اب کچھ سوچنا پڑے گا، اور پھر وہ ملک کے دشمن عناصر اگر نہ ہوتے تو یہ ملک بہت ترقی کر چکا ہوتا، عورتوں کی عزتیں محفوظ رہ سکتی۔ آج کی عورت کو ان جیسے مردوں نے ہی تو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ بیوہ ہو جائے عورت تو معاشرہ کوشش کرتا ہے کہ اسے اپنی رکھیل بنا کر رکھے، کوئی نکاح کو ترجیح نہیں دیتا اور جواب دینے کے بجائے اسے اور بھی دباتے ہیں تاکہ وہ اسے نوچ سکیں، اور یہی
یہی حال تو ہے ہمارے معاشرے کا، گھن آتی ہے مجھے ایسے لوگوں سے۔ خرم بھی تبھی صاف بتا رہا ہوں، اس بار ان پلوں نے اگر ایسی ویسی کوئی شرط رکھی تو میں سب کچھ پناہ کر دوں گا، میں ان کی نسل جڑ سے ختم کر دوں گا۔ اگر یہ جسٹس بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر یہ بھی گیا اپنی جان سے اور اپنی بیٹی سے بھی، اور اس کی بیٹی کو تو میں مار دوں گا۔ پھر کس کے لیے دولت جمع کرے گا؟ اتنی دولت کا کیا کرے گا؟ کیا قبر میں لے کر جائے گا؟ بھاؤ ریلیکس ہو جائیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ایک ادنا سے جانور کو نہیں مار سکتے اور ایک کاکروچ کو بھی نہیں مارتے دیکھا میں نے، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے آپ کو تو وہ کول مائنڈڈ ہیں۔ پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ تمہیں اریسٹ کروانے میں جن جن لوگوں کا ساتھ تھا تمہیں پھانسی تک لے آئے تھے، اور جانتے ہو کیا شرط رکھی تھی انہوں نے بتاؤں گا میں تسلی سے، ابھی تم گاڑی ڈرائیو کرو۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھیاں پیچھتا ہوا ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ بلیک مرسیڈیز جسٹس کے گھر کے باہر رکی تھی، گلی کے آخری کونے پہ ابصار عالم کی گاڑی رکی تھی، اور یہ تو واقعی ظہیر الحسن کا گھر تھا۔ بھاؤ آپ کو کیسے پتا ہے یہ اسی کا گھر ہے؟ غازیہ ظہیر کو میں ادھر ہی چھوڑ کر گیا تھا اور اسی وجہ سے میں جانتا ہوں۔ اچھا بھاؤ تو یہ بات ہے، غازیہ ظہیر نے اس نے رپیٹ کیا۔ بھاؤ ایک بات کہوں پلیز، برا مت ماننا۔ ہاں بولو، شرماؤ نہیں، بچیوں کی طرح۔ غازیہ ظہیر کیسی لڑکی ہے؟ کیا مطلب کیسی لڑکی ہے؟ مطلب میچور ہے یا امیچور ہے؟ اس کے سامنے اگر یہ مسئلہ لے کر آئیں تو وہ سب اپنی ہیلپ کر سکتی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اسے اس کباب کے خلاف کیوں کروں گا؟ ابصار ہمیں جسٹس کے بارے میں جاننا ہے تو اس میں ان کی بیٹی ہے اور سب سے زیادہ قریب جو ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کر سکتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں اسے یوز کروں؟ اگر جسٹس بھی ایسا ویسا آدمی نکلا تو تمہیں پتہ ہے وہ لڑکی کتنا ٹوٹ جائے گی، اور جب اسے پتہ چلے گا کہ میں نے اسے یوز کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے جذبات کو یوز سہے گی نہیں سب۔ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، چلو ہم سب خود ہی دیکھ لیں گے، میں خود ہی اس بات کو خرید لوں گا، بس تم 2 دن صبر کرو، مجھے ان سب کی شرط سننے دو۔ جو اس بار میں کروں گا وہ ان کے ساتھ یہ تاحیات یاد رکھیں گے، مجھے بھی اور میرے بچوں کے بارے میں بھی نہیں سوچیں گے۔ اچھا وہ آپ ریلیکس ہو جائیں، خرم نے ایک ہاتھ ابصار کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ خرم 2 دن ہے اپنے باس، تم سب الگ ہو جاؤ اور ایک پل پہ نظر رکھو، ان کے تمام راستے بند کر دو تاکہ یہ کہیں بھی نہ نکل پائیں۔ انشاءاللہ میں سب سنبھال لوں گا، آپ بے فکر رہے۔ غازیہ ظہیر کو کال کر کے بول دو میں ملک سے باہر چلا گیا ہوں کل رات سے ہی، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی مسئلے میں میرے پڑے اور میرے لیے کوئی جذبات بھی رکھے۔ اچھی سی لڑکی میری وجہ سے کبھی ہرٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ الفاظ اس نے دل میں ادا کیے تھے۔ اب بتاؤ آرام سے کیا ہوا ہے؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ ابصار عالم کڈز ہاؤس کے لیے ٹیچرز کی ضرورت تھی، امارا کے ساتھ گئی تھی، اور میں بھی۔ آپ جانتے ہیں امارا کے فادر کی ڈیتھ کے بعد ان کے حالات کچھ اچھے نہیں رہے، مالی حالات۔ وہ ابھی انٹرویو دینے گئی تھی اور زلیلہ دراور نے اس پہ جھوٹ بغیر پروں کے بڑے اچھے انداز سے بولا تھا، اور اس کا باپ اس کی باتیں سن رہا تھا تو دراور نے سوال کیا، انداز تفتیشی تھا۔ ان لوگوں نے ہماری بہت انسلٹ کی پاپا، میں نے آپ کا تعارف بھی کروایا مگر انہوں نے کہا جیسا وہ کچرا ہے ویسے ہی کچرے کی جیسی اولاد۔ وہ ایسے کہہ رہے تھے، یقین نہیں آتا۔ ابصار عالم ایک سلجھا ہوا نہایت معزز انسان ہے، ہم دونوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اور یہ بات جو تم ابھی مجھے بتا رہی ہو یہ جانے سے پہلے کہنی چاہیے تھی۔ اگر وہ ضرور مند ہے تو ابصار عالم ضرور اسے جواب دے دیتا، مگر اس کے کوائف دیکھ کر تم دونوں اتنی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو اور اسے جا کر کہتی ہو کہ ہمیں ضرورت ہے، ہم ضرورت مند ہیں۔ اب تم مجھے سچ بتاؤ گی اور ہم نے کیا کیا ہے؟ زلیلہ دراور نے پہلو بدلا تھا۔ کچھ نہیں پاپا، آپ کا مجھے پتا تھا کہ آپ کبھی میرا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے تو آپ سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ آپ جو بھی کروں گی میں خود کروں گی۔ وہ تن فن کرتی اپنے روم میں چلی گئی اور اس کا باپ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ مہوش بیگم اپنی بیٹی کی ایکٹیویٹیز پر تھوڑا دھیان دیں، مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر پلان ترتیب دینے لگی۔ غازیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی شکل دیکھو، تم تو ایسی نہیں تھی۔ پتہ نہیں ہیر، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، نہ کھانا نہ پینا، نہ وہ مہندی جو میں ہر وقت لگاتی رہتی تھی، نہ وہ چوڑیاں ہرے رنگ کی اور اس میں میرون کلر کی مکس کر کے پہنتی تھی۔ ہیر نے اسے یاد کروایا، اور وہ تو ایک دم سے 2 دن ہو گئے ہیں میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ہیر، مجھے ایسا لگتا ہے میری روح نکل رہی ہے، میرے دل کو کسی پل بھی سکون نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟
میں کیا کروں ہیر، میں کیا کروں، میں مر رہی ہوں، پل پل مجھے نیند نہیں آتی، مجھے بھوک نہیں لگتی۔ ماما الگ پریشان ہے، پاپا الگ سے فکر مند ہو رہے ہیں، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، میں اسے میسج کر کر کے تھک گئی ہوں، اس نے مجھے ایک میسج کا بھی جواب نہیں دیا۔ پتہ ہے اس کا کوئی دوست کہتا ہے کہ وہ باہر چلا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ اپنا نمبر ادھورا ہی چھوڑ گیا، وہ یہاں رہتا ہی نہیں ہے، اور وہ کبھی کبھی یہاں کا چکر لگاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تم بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، کس کی بات کر رہی ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ 2 دن پہلے تو تم بہت خوش تھی، تم چہک رہی تھی، پھر آج کیا ہوا؟ محبت جب بے پناہ ہو تو تیسرا شخص برا لگتا ہے۔ ہیرے، ابصار عالم مجھے اغوا کیا، میرے پاپا کو تکلیف دی، میں نے بارہا چاہا اور اس سے نفرت کی، مگر مجھے جب میں نے ایسا سوچا وہ مجھے اور بھی اچھا لگا۔ میں نے اسے بنا پلک جھپکے ٹی وی اسکرین پر گھنٹوں دیکھا، اور وہ محرم نہیں ہے تیرا غازیت جو تم اسے اتنا سوچو گی، تم اتنا ہی اپنی نظر کو کرو گی، خدا کی نظروں میں اتنا ہی گرو گی، اور اس طرح تم برباد ہو جاؤ گی۔ سب پریشان ہیں تمہاری وجہ سے۔ غازیہ ظہیر اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے کسی اور ہی جہاں کی باسی لگ رہی تھی، 2 دن میں مرجھا گئی تھی، رنگت پیلی زرد پتوں جیسی ہو رہی تھی، ہوں جیسے کسی نے نچوڑ لیا ہو، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ رہے تھے، کلر وائٹ اور فیئر ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی بلیک لگ رہے تھے، اور وہ مجھے کچھ برا ہی نہیں لگا ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیر میں کیا کروں، کیا کر رہی ہوں۔ مجھے رات کو اس کے دوست نے کال کی تو مجھ سے نفرت محسوس ہوئی، مجھے اس کی آواز سے بھی نفرت ہوئی۔ اگر ابصار عالم کو پتہ چل جائے تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں؟ نہیں ہیر، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، میں اس پہ یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی کہ میں نے سنا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، میرا دل ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں، اگر وہ سچ مجھ ایسا نکلا تو میں پھر بھی مر جاؤں گی اندر ہی اندر۔ مجھے ابھی سے خود کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ میں نے کل پاپا کے فرینڈز کی باتیں سنی ہیں، پتہ ہے ہیرے، وہ کوئی مافیا کی باتیں کر رہے تھے، کچھ پاپا ان کے دوستوں کے ساتھ اراضی ہے اور اللیگلی وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ اللیگل کام کرتا ہے، وہ اس کو اریسٹ کروانے کی باتیں کر رہے تھے، شاید اسی لیے وہ باہر بھاگ گیا ہے۔ وہ اگر ایسا ہے تو پھر میرا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا آئیڈیل تو میرے پاپا جیسا ہوگا نا۔ وہ روتے ہوتے آنسوؤں کو رگڑتی ہوئی اٹھی اور واش روم گھس گئی، وہ خود پہ ضبط کر کے خوب روئی اور شاور لیا اور باہر نکل آئی، اپنا فیورٹ بلیک سوٹ نکالا، زیب تن کیا۔ کیا کر رہی ہو تم ہیرے؟ اور اس کی حرکات پہ اس کو ٹوکا۔ اس وقت اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ کیا ہوا ہیرے؟ میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، بالوں میں برش کیا، فیس پہ عرق گلاب کا سپرے کیا، ہلکی سی خوشبو لگائی اور اپنا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ چلو ہیر ماہم، آج میں تمہیں پورٹ کرانٹ کی تفریح کروا کر لاؤں گی۔ تم سچ کہہ رہی ہو لڑکی، تم واقعی آؤٹنگ پہ جا رہی ہو؟ ابھی 2 گھنٹے تم نے میرا دماغ کھایا۔ آج سنڈے ہے، پاپا بھی گھر پہ ہیں، اور آج پاپا کی گاڑی میں چلتے ہیں۔ سرکاری گاڑی میں چلیں گے؟ سرکاری پروٹوکول ملے گا؟ پاگل ہوگی ہو؟ انکل سیکورٹی کے بغیر نہیں جانے دیں گے، تو کیا سیکورٹی کے ساتھ چلے جائیں گے؟ تم پہلے نیچے تو چلو، صورتحال دیکھتے ہیں۔ آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، راستہ صاف ہے، مگر چابی وہ کہاں ہوگی؟ ہاں، وہ گیٹ کے پاس کی سٹینڈ ہے، اس پہ ہی کی سب کیز ہوتی ہیں۔ یاہو، وہ خوشی سے ہوتے ہوئے بولی۔ غازیہ، ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ غازیہ، تم جا رہی ہو کہیں؟ جی ماما، ابھی آپ کے پاس ہی آ رہی تھی ہیر اور میں پورٹ گرانٹ جا رہے ہیں، بہت دنوں سے کہیں بھی نہیں گئی، آج دل کر رہا ہے تو۔ ہاں جاؤ بیٹا، مگر اسپہان کو ساتھ لے جانا۔ جی ماما، آپ ٹینشن نہ لیں، میں لے جاؤں گی، کھانا تو کھا لو، میں وہی کھاؤں گی، آج فل انجوائے کروں گی۔ پاپا، ماما کچھ پیسے تو دے دیں مجھے۔ اچھا جاؤ میرے روم سے پرس لے لو۔ اوکے ماما، اللہ حافظ۔ وہ دونوں بغیر اسپہان کے ہی نکل گئی تھی۔ اور آپ نے پھر کیا سوچا ہے؟ ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں جمالی، آپ اکیلے آئیں گے؟ پورٹ گرانٹ کے پاس جو بیچ لگژری ہوٹل ہے وہاں آ جاؤ، لیکن آپ اکیلے آئیں گے، کسی اور کو ساتھ نہیں لائیں گے؟ کیا مطلب میں اکیلا وہاں آ جاؤں؟ مجھ سے ڈر رہے ہو کیا؟ جمالی، تم بھی پھر وہاں اکیلے آؤ گے؟ میں اکیلا ہی ہوں، ٹھیک ہے، پھر میں وہاں آتا ہوں۔ ایاز، امیر، تم تیار ہونا اپنی کارروائی کے لیے۔ وہ جیسے ہی میرے پاس پہنچے، بلکہ وہ وہاں سے پہنچ چکا ہوگا، اور تم نے اپنے آدمی بھاری اسلحہ اور منشیات کی وافر مقدار کا ذخیرہ ابصار کڈز ہاؤس سے برآمد کرنا ہے، اور جیسے ہی میں ابصار عالم سے اپنی شرائط کا کہوں وہ مان گیا تو تم نے کارروائی نہیں کرنی، اور اگر نہیں مانا تو لگژری ہوٹل میں موجود پولیس ابصار کو بھی اریسٹ کر لے گی۔ اور ہاں،
وہاں سے کافی مقدار میں پڑے لڑکے اریسٹ کرنا تم تاکہ وہ مار کے ڈر اپنی زبانیں ہمارے پڑھائے ہوئے سبق کے مطابق کھولیں۔ سمجھ گئے ہونا، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس بے وقوف ظہیر کو بھی کال کر دینا، اسے بتا دینا کہ کتنا اسلحہ اور منشیات برآمد کی ہیں، اس کو بھی وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آج یہ ہیرو تو گیا کام سے، ہا ہا ہا۔ جمال الدین بہت دیر تک ہنستا رہا۔ خرم دراور کو کال کر کے ادھر بلا لو، کڈز ہاؤس میں پریس والوں کو بھی بلا لو، اور ہاں سنو، یہ کام خاموشی سے ہونا چاہیے، سیکورٹی کو الرٹ کر دو۔ جمالی آج اسی کے جال میں پھنسانا ہوں۔ ظہیر الحسن بھی آ رہا ہے نا؟ پھر ابصار عالم بھی اس کی چال الٹنے والا تھا۔ ابصار عالم جو گرانٹ پورٹ کے سامنے گاڑی میں بیٹھا تھا، جمالی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور خرم کو گاہے بگاہے کال کرتا تمام صورتحال سے آگاہ ہو رہا تھا اور اسے بھی بتا رہا تھا۔ غازیہ ظہیر جیسے ہی پورٹ گرانڈ وائے روڈ پر انٹر ہوئی تو اس کی نظر ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی وائٹ گاڑی میں بیٹھے ابصار عالم پر پڑی۔ وہ ہمیشہ کی طرح وائٹ لان کے سوٹ میں ہی بہت شاندار لگ رہا تھا۔ گاڑی تم مجھے کیوں ریورس کر رہی ہو؟ بتاتی ہوں، ایک منٹ ویٹ۔ اس نے گاڑی ریورس کی اور وائٹ مرسڈیز کے پیچھے لے آئی، اور پھر آنکھیں بند کر لو ہیرے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ تم بس دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں، اور دیکھتی جاؤ پھر کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ مجھ سے جھوٹ بولا، یہاں پہ بھی ضرور کسی مشن پہ آیا ہوگا، ابھی بتاتی ہوں۔ غازیہ نہیں کرو یار، یہ گاڑی یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے بھی ساتھ پاگل کر دو گی۔ مگر اس کے چیخنے کے باوجود بھی غازیہ ظہیر نے بڑی مہارت سے گاڑی کی مرسڈیز کی ٹھوک دی۔ ابصار عالم اس اطاعت پر ہڑبڑا کر نیچے اترا۔